बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ लाउंज में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की कुदरत को नहीं देखा कि उसने किस तरह साये को फैला दिया है? अगर वो चाहता तो इसे ठहरा हुआ दायमी साया बना देता। फिर हमने सूरज को इस पर दलील बना दिया। फिर जैसे जैसे सूरज उठता जाता है हम इस साये को रफ्ता रफ्ता अपनी तरफ समेटते चले जाते हैं। सूरह अल फुरकान की आयत 45 और 46 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराए देते हैं। जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। सर, आपको खुश आमदेद कहता हूँ। और आज इंतहाई अहम दिन है नाज़रीन। आज मंगल है, 22 रजब 1436 हिजरी, 12 मई 2015 है। और आज के दिन के हवाले से बात करेंगे आज के नवावक टुडे में। नाज़रीन, आज की इस वक्त तक की जो सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि शाहिद हामिद कत्ल केस में सौलत मिर्ज़ा को बलोचिस्तान की मच जेल में तख्ता-ए-दार पर अलसुब लटका दिया गया। मैयत बुरसा के हवाले कर दी गई। कोयटा से तैयारे के जरिए कराची पहुँचाई जाएगी। और गुज़श्ता रोज़ ही गवर्नर इशरतुल इबाद के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गवर्नर इशरतुल इबाद कारकुनों का कत्ल नहीं रुकवा सके, तहरीक से मुखलिस हैं तो इस्तीफ़ा देकर वापस आ जाएँ। मुत्तहिदा इब्तिदा में इशरतुल इबाद ने बेहतर काम किया। ऑपरेशन के नाम पर मुहाजिर बस्तियों के मुहासरे हुए। कोई बाज़मीर शख्स होता तो अब तक ओहदा छोड़ चुका होता। मुत्तहिदा ने ओहदों को हमेशा जूते की नोक पर रखा है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और आज 12 मई भी है नाज़रीन। 12 मई 2007 को जब उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कराची तशरीफ़ लाए कराची एयरपोर्ट पर, तो उस वक्त कराची में खून की एक होली खेली गई थी और 50 के करीब अफराद उस पर लुकमाए अजल बने थे और मुख्तलिफ अफराद जो थे वो ज़ख्मी भी हुए थे। इस हवाले से भी आज का दिन ब्रिगेडियर साहब इंतहाई अहमियत का हामिल है। और आज 12 मई है। 12 मई को सौलत मिर्ज़ा को भी फांसी दे दी गई। इस फांसी से एक दिन कबल ही मुत्तहिदा ने अपने गवर्नर इशरतुल इबाद से लाताल्लुकी का इजहार भी कर दिया। और सौलत मिर्ज़ा की फांसी का अगर तज़किरा करें, उनका जो वीडियो बयान आया था उसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था गवर्नर सिंध पर भी। तो ये तमाम के तमाम जो वाक़यात हैं, बयानात हैं, ख़बरें हैं, किस तरफ जा रहे हैं, इशारा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं सारी रात तकरीबन उस सही तरह सोया भी नहीं, यही सोचता रहा कि सौलत मिर्ज़ा को जब 4:30 बजे ग़ालिबन आज जब फांसी दी गई है तो एक बहुत ही ट्रैजिक और दर्दनाक चैप्टर कराची का वो अपने क्लोज हुआ है। और सौलत मिर्ज़ा पे तो इल्ज़ाम था, पता नहीं कितने लोगों की किलिंग्स में इन्वॉल्व था जी, लेकिन ख़ास MD KAC उस वक़्त के जनाब शाहिद हामिद, उनके मर्डर में फिर फाइनली जो है इसको आज ये तख्तेदार पर लटकाया गया। लेकिन मैं समझता हूँ इबरत का मकाम है पाकिस्तानियों के लिए, इबरत का मकाम है कराची के अवाम के लिए कि आज वो सोचें। आज MQM के लिए भी ये सोचने का दिन है कि उन्होंने, उनकी सियासत ने, उनकी पार्टी ने, उनकी लीडरशिप ने कराची जैसे शहर को पिछले 30-35 साल में क्या उसका हशर कर दिया, क्या उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि आज सौलत मिर्ज़ा की जब फांसी हुई तो उसके साथ वो तमाम लोग जिन्होंने हज़ारों सौलत मिर्ज़ा कराची में पैदा किए, वो तमाम लोग जिन्होंने कराची के प्रॉमिसिंग यंग लोग जो साइंटिस्ट बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, इस मुल्क की खिदमत में वो बहुत आगे बढ़ सकते थे। बड़ा प्रॉमिस था कराची की यूथ में। उनके हाथ में पिस्तौल, उनके हाथ, उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उनके हाथ में बंदूक देके उनको एक क्रिमिनल की पाथ पे लगा के सौलत मिर्ज़ा बनाया गया। मैं समझता हूँ वो लोग जो मास्टरमाइंड्स थे इन तमाम किलिंग्स के, आज उनको भी सौलत मिर्ज़ा के साथ तख्तेदार पर लटकना चाहिए था। और अभी भी मैं कहता हूँ वो GIT जो फ्रेश बनी थी पिछले 1.5 महीने में, जब सौलत मिर्ज़ा की डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन किया गया था, उस GIT में जो नाम आए हैं या जो सौलत मिर्ज़ा जाने से पहले बोलता रहा
اور دیکھیں جب انسان کو پتا ہے کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے تو پھر وہ جو کہے گا وہ سچ بات کہے گا. صحیح. جو کچھ اس نے باتیں کی, جن لوگوں کا نام لیا, یہ ریاست پاکستان کو چاہیے ان لوگوں کو پکڑیں اور ان کے خلاف کارروائی. بابر غوری کا نام لیا گیا تھا, جی میں کہتا ہوں جس کا نام لیا تھا, لیکن بابر غوری پردہ اسکرین سے ذرا غائب ہے. بابر غوری صاحب میرا خیال ہے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ سب لوگوں کو پکڑنا چاہیے تھا. میں آج کہتا ہوں کراچی کے عوام, ہمارے بہن بھائی, یہ تمام یہ اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں, یقیناً دیکھ رہے ہوں گے اس پروگرام کو, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کیا ان کی قسمت میں یہ کیا نام ہے, ٹنڈا, لمبا, لنگڑا, سرپٹھا, سرکٹا, کیٹو, جیٹو, جھگڑا اور پہاڑی. آپ کتنی دکھ کی داستان ہے یہ کراچی کی کہ اچھے لوگ ہم سے اتنے اچھے, ہمارے بہن بھائی ہم سے بہتر پاکستانی, اور ان کا کیا حشر کر کے ہم لوگوں نے. سولت مرزا جیسے نوجوانوں کو, جیسا کہ آپ نے کہا کہ جن کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے تھا, جو ملک کی ترقی میں کام کر سکتے تھے, ایک اچھا سٹیزن بن سکتے تھے, ان کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دی گئی. وہ کیا وجوہات تھیں کہ ان لوگوں نے بندوق پکڑنا پسند کیا, اور کس طرح سے ان کے جذبات کو ایکسپلائٹ کیا گیا انہیں, اور ان کو موٹیویٹ کیا گیا کس نام پر؟ اور آج پھر وہ نام لیا جا رہا ہے کہ مہاجر بستیوں کے محاصرے ہو رہے ہیں, مہاجروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مہاجر کا لفظ کیوں استعمال کر رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ, جبکہ اب وہ متحدہ ہے اور مہاجر نہیں رہی؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ اگر 1947 اور 50 ارلی 50s میں ہمارے بھائی انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے تو اس وقت تو چلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے ہجرت کی, مہاجر تھے. لیکن خدارا اب تو پچھلے 60 سال سے وہ پاکستانی ہیں, اور وہ ان کی شناخت, ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ایز پاکستانی ہے, اور اب تو سیکنڈ تھرڈ جنریشن جو ہے وہ آ گئی ہے سامنے, تو کیا وہ بھی مہاجر ہیں؟ میں سمجھتا ہوں انہوں نے, یہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے, ان لوگوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر ان لوگوں نے مہاجر کا یہ جو نعرہ لگا کے ان لوگوں کو ان کے جذبات سے کھیلا, ان کو گمراہ کیا اور ان کو غلط لائن پہ لگایا. میں یہ کہتا ہوں کہ آج وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ سولت مرزا بنائے اور یہ سارے جو لنگڑا ٹنڈا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بنائے, وہ خود تو آج ارب پتی بن گئے, کھرب پتی بن گئے. خود تو وہ لوگ اپنی اتنی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن کراچی کے مڈل کلاس غریب عوام کو انہوں نے غلط لائن پہ لگا دیا. کراچی کے عوام کی بات کر رہے ہیں تو اردو سپیکنگ جو ہے ان کو نتھی کیا جاتا ہے ایم کیو ایم سے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایم کیو ایم ایک الگ سوچ کا نام ہے اور اردو سپیکنگ عوام جو ہے ان کی الگ سوچ ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیوں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے مہاجرزم کے نام پر, اردو بولنے والوں کے نام پر, اردو بولنے والوں کے استحصال کے حوالے سے بات کی جاتی ہے؟ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی سٹنٹس ہے, پولیٹیکل سٹنٹس ہے, ان کو یوز کیا؟ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پولیٹیکل سٹنٹ تھا یہ, بہت بڑا ایک سازش میں اس کو کہوں گا, ایک دھوکہ تھا, فریب تھا, جو یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا. اردو سپیکنگ تو میں بھی ہوں, میں بھی اردو بولتا ہوں, آپ بھی اردو بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. پورے پاکستان میں لوگ پھیلے میں کروڑوں کی تعداد میں جو اردو بولتے ہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے, دیکھیں ایم کیو ایم کے لیے ابھی بھی راستہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ یہ ملیٹنسی کا راستہ ختم کر دیں اور ایک صحیح معنوں میں ایک جمہوری ڈیموکریٹک پارٹی کے طور پہ آئیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں بالکل ممکن ہے. دیکھیں نا ایم کیو ایم میں کتنے اچھے لوگ ہیں, آپ اگر نام ہم لینا شروع کر دیں شاید وہ لسٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. اچھے لوگ ہیں ایم کیو ایم میں, باکردار لوگ ہیں جو کہ کراچی سے مخلص ہیں, جو پاکستان سے مخلص ہیں, جو چاہتے ہیں کہ کراچی میں امن آئے, کراچی میں ترقی ہو. آپ بھول گئے وہ کیا نام تھا, میں نے یہاں پہ یاد کیا ہے, مصطفیٰ کمال ان کا ایک لیڈر ہوتا تھا, جب وہ چھوڑ کے چلے گئے. جی وہ کراچی کا میئر تھا, یہ ناظم تھا, میں بھول رہا ہوں, جنرل مشرف کے دور میں. آپ دیکھیں وہ ینگ لڑکا تھا, اس نے کیا مینجمنٹ کی, کیسی اچھی اس کی گورننس تھی کہ کراچی کی شکل ان لوگوں نے بدل دی اس دور میں. دیکھیں نا, تو ایم کیو میں تو بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, انٹرنیشنل میئرز میں ان کا نام دیا ہے, ایوارڈ بھی دیا گیا. ایم کیو میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایم کیو میں بڑے ویژنری لوگ موجود ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان لوگوں کا پوٹینشیل ہے وہ آج تک صحیح معنوں میں پوٹینشیل پازیٹیو طریقے سے کچھ لوگوں کے ماسوائے جس طرح مصطفیٰ کمال جیسے لوگ ہیں وہ پوٹینشیل سامنے نہیں آیا. اب گورنر سندھ سے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیا گیا. اس سے پہلے سولت مرزا کو ڈس آن کیا گیا, جتنے بھی کرمنلز پکڑے گئے انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق ایم کیو ایم سے ہے, ایم کیو ایم کے فلاں شخص کے کہنے پر ہم یہ کام کرتے رہے. لیکن
قیادت انہیں ڈس آن کر دیتی ہے. سہولت مرزا کی اہلیہ کا بیان سامنے آیا کہ الطاف صاحب سہولت مرزا کو ایم کیو ایم کا شیر، الطاف حسین کا شیر کہا کرتے تھے، اور جب انہوں نے بیان دیا تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایم کیو ایم. دیکھیں یہ ایک اور بڑی ٹریجڈی ہے کراچی کے لوگوں کے لیے، خاص کر جو ایم کیو ایم کے لوگ جو ورکرز تھے، جو پھر بعد میں اس راستے پہ چل پڑے اور پھر جب ان کو بھی سزائیں دی ہیں، انہوں نے کنفیشنز کی ہیں، تو اور ایم کیو ایم نے ان کو ڈس آن کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایم کیو ایم کو ان لوگوں کی ضرورت تھی، جس طرح کو ایکسپلائٹ کیا گیا، وہ ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ہر قسم کا جرم کیا اپنی لیڈرشپ کے لیے. بعد میں جب ان کو اون کر دیا تو ڈس اون کر دیا، یہ بھی سوچنے والی بات ہے. میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی ایم کیو ایم کا پارٹی کا کوئی شخص، حالانکہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ کسی قسم کی جوڈیشل کلنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط ہے، لیکن جس طرح ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ان کی کافی لوگوں کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہوئی ہے، تو ہم نے دیکھا ہمیشہ ان کو ایم کیو ایم کے جھنڈے میں جو ہے ان کو ان کا نماز جنازہ ان کو دفنایا گیا. میں سمجھتا ہوں آج ایم کیو ایم کو بڑا ظرف دکھانا چاہیے، بڑا دل دکھانا چاہیے کہ وہ شخص جو ان کے کہنے پہ یہ سب کام کرتا رہا اور جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا فائدہ اٹھایا، آج جب اس کی بیریل ہو، شام کو نماز جنازہ ہو، اس کو ایم کیو ایم کے فلیگ میں بھی اس کے جو جسد خاکی ہے اس میں رکھا جائے. یہ آج پتہ لگے گا، اور یہ میں کہتا ہوں ایم کیو ایم کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، کراچی کے عوام کے لیے. کراچی کے عوام کے لیے بالکل ٹیسٹ کیس ہے. جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ بہت سارے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جن لوگوں نے جرم کیا ہے اور جن کے کہنے پر کیا ہے، جو منصوبہ ساز ہیں، ان کو بھی اسی طرح کٹہرے میں لا کر پھانسیاں دی جانی چاہیے. اس کے بعد تطہیری عمل شروع ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں پھر قوم سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور پھر ان کو اجازت دینی ہے کہ اب آپ پولیٹیکل عمل میں آئیں، صاف ستھرے ہو. دیکھیں جی، میں یہ کہتا ہوں کہ قوم سے معافی تو علیحدہ بات ہے، کراچی کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے. پچھلے 35 سال میں جو وہاں پہ کیے گئے، صرف گورنر عشرت آباد جب سے یہ گورنر بنے ہیں 13 سال ان کو ہو گئے ہیں. ان کے دور میں 15 سے 20 ہزار، جب تک یہ گورنر ہے، ان کی گورنری کے دور میں 15 سے 20 ہزار کراچی کے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ مارے گئے. آپ مجھے یہ بتائیں، معافی تو ان لوگوں سے مانگنی چاہیے کہ ایک اپنا گورنر ایم کیو ایم کا ہونے کے باوجود یہ سب کچھ وہاں پہ خون جو ہے لوگوں کو خون میں نلائے گا. کراچی گورنر بھی پچھلے 13 سال سے یہ ہے اور 10 سال سے زائد ہو گئے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی وہی. اور کراچی میں امن ابھی تک بھی مکمل نہیں ہوتا. این اے 246 کے رزلٹ جب سے آیا اس کے بعد سے ٹارگٹ کلنگ میں بالخصوص پروفیشنلز کی، پولیس اہلکاروں کی، پولیس افسران کی 2 ڈی ایس پیز جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں سے ایلیمنٹس اب بھی انوالو ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ میں آپ 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب ایم کیو ایم کے لوگ کر رہے ہیں، یا ابھی بھی جو ان کے کچھ ٹارگٹ کلنگ ایکٹیوز ہیں وہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کراچی میں بڑے منظم طریقے سے، جس طرح پیچھے بھی انکشافات ہوئے ہیں، رو انوار نے بھی کیے ایم کیو ایم کے ٹارگٹ کلرز کے حوالے سے جو پکڑے گئے، کہ رو کا بڑا ایلیمنٹ ہے، رو کا بڑا ہاتھ ہے کراچی کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں. اس طرح وہاں پہ کچھ اور کلدم تنظیمیں ہیں، کوئی بینڈ گروپس ہیں، سیکٹیرین گروپس ہیں، جو آج بھی تحریک طالبان کے وہاں پہ موجودگی ہے آؤٹسکرٹس آف کراچی میں، جو کہ ابھی بھی وہاں پہ ان کی پریزنس ہے. ان کو ٹوٹلی ایلیمنیٹ نہیں کیا گیا. اور میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا ابھی ایک چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے ریاست کے لیے، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے اور رینجرز کے لیے، کہ کتنی جلدی وہ ان کے جو ملٹنٹ انفراسٹرکچر ہے، چاہے پولیٹیکل پارٹیز کا ہو، ان کو ختم کریں. بریگیڈ صاحب ہمیں ایک بریک پر جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین تو مزید خبریں ہم شامل کریں گے. آج کے نوابق سے بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. نیوز لاؤنج میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب تشریف فرمائے. بریگیڈیئر صاحب، گورنر سندھ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، سعود لباس صاحب کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایم کیو ایم نے ڈس آن کر دیا، اب ان کو گورنر سندھ رہنا چاہیے، وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈس آن کریں یا نہ کریں ایم کیو ایم، لیکن گورنر عشرت العباد کو 13 سال ہو گئے گورنر. اٹ از ٹائم فار ہم ٹو گو. یہ جو بیٹھ کے گورنر ہاؤس میں انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ بند کیا ہوا ہے، میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ ان کو، وہ فیل ہو گئے ہیں کراچی کا امن قائم کرنے میں. ان کو غالباً اس لیے گورنر بنایا گیا تھا، اور جتنی ماضی میں حکومتیں آئیں 13 سال میں جنرل مشرف سے لے کے آج تک، وہ یہی تھا کہ یہ
کیونکہ ایم کیو ایم کے بڑے سینئر لیڈر ہیں تو یہ کراچی کے امن قائم کرنے میں ان کا بڑا کردار ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ فیل ہو گئے ہیں, یہ اور چیف منسٹر قائم علی شاہ. دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں جب تک یہ عشرت العباد اور قائم علی شاہ کی کمبینیشن قائم رہے گی کراچی میں امن قائم نہیں ہو سکتا. صحیح. لہذا اسی طرح جب تک آصف زرداری صاحب اور الطاف حسین صاحب کی پارٹنرشپ قائم رہے گی, یہ مکمکہ والا معاملہ رہے گا, کراچی میں امن قائم نہیں ہونے لگا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ گورنر کو اب جانا چاہیے, 13 سال ہو گئے ہیں. کسی فوجی گورنر کو لگایا جانا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کراچی کے حالات جس طرف جا رہے ہیں, جس میں ابھی آگے پتہ نہیں بہت کچھ ہونا ہے کراچی میں, بڑے گروپس کے خلاف ابھی کارروائی ہونی ہے. اس کا انڈیا اور اس کی انڈیکیشن تو آ چکی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی کے جو ٹاپ کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کے امن کو ہوسٹیج رکھا ہوا ہے, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی ہے, اور بھی بہت ساری گینگز ہیں, مافیاز. تو ابھی کراچی میں سمجھتا ہوں ابھی تو بہت ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی تو بہت حالات جو ہے سختی کی طرف جائیں گے کراچی میں. تو یہ گورنر عشرت العباد جائیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی ریٹائرڈ فوجی جنرل ہوں, حالانکہ پیچھے کافی نام آئے ہیں لوگوں کا, لیکن ایسے گورنر ہوں جو کہ صحیح معنوں میں نیوٹرل ہوں, اور جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو آپریشن ہے جو کراچی میں ہو رہا ہے جی اس کو وداؤٹ اینی پولیٹیکل کنسیڈریشن, وداؤٹ اینی یہ کمپرومائزز کہ جناب اس کو بچانا ہے تو اس کو بچانا نہیں, اکراس دا بورڈ جو آپریشن ہونا ہے کوئی بھی ہو جی اکراس دا بورڈ. دیکھیں یاد رکھیں گورنر بیسکلی ہیز ٹو بی نیوٹرل. گورنر تو فیڈریشن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا نمائندہ ہے وہاں پہ. اگر آپ نے اس کو, میں تو بیسکلی اس چیز کو سپورٹ ہی نہیں کرتا ہوں کہ آپ گورنر اس لگائیں جو کہ رولنگ پارٹی کا آدمی ہو. نہیں, دیکھیں نا رولنگ پارٹی کا آدمی ہوگا تو پھر وہ کیسے امپارشل یا ان بائس ہو کے جو ہے بریگیڈ صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, تنویر صاحب ہیں فیصل آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی تنویر صاحب. احتشام بھائی, اگر گورنر کو وہ مدنی ٹھانا ہے تو گورنر کوئی ایسا ہو جو بالکل غیر جانبدار ہو, کسی جرائم پیشہ لوگ کی پشت پناہی نہ کرتا ہو. اچھا پوچھ رہا میں نے آپ کے مہمان سے یہ تھا کہ دولت مرزا کی ذاتی دشمنی کیا تھی شاطی شاہد احمد کے ساتھ, وہ کس طرح گنگ گیا, کس نے سپورٹ کی؟ اگر اس کی ذاتی دشمنی نہیں تھی تو جن کا وہ نام لے رہا ہے وہ ملک چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ وہ آپ کی اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کس طرح کا ملک ہے بھئی؟ ایک شخص کی ذاتی دشمنی نہیں, پھر بھی وہ بتا رہا ہے مجھے فلانے آدمی نے کہا, فلانے آدمی نے فنڈن کی, اس کے باوجود وہ آزاد پھر رہے ہیں وہ لوگ, اور سوٹ بوٹ پہن کر پھر رہے ہیں وہ لوگ. میں آپ کے مہمان سے پوچھتا ہوں یہ ڈرامہ کب تک چلے گا, کب تک سولت مرزا پیدا ہوں گے, کب تک سولت مرزاؤں کو پھانسی ہوتی رہے گی؟ ان کی فنڈنگ کرنے والوں کو, ان کو ہدایت دینے والوں کو کب عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا؟ ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. جی ہمارے بھائی نے بالکل صحیح فرمایا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ کب تک یہ ڈرامہ چلے گا, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. کب تک ریاست جو ہے یہ تمام چیزیں برداشت اور ٹالریٹ کرتی رہے گی؟ بھئی ایک وقت آتا ہے ریاست کہتی ہے enough is enough, اب ہم بلا تفریق وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن جو سامنے آئے گا ہم اس کو پھڑکا دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت آ چکا ہے؟ وقت آ چکا ہے, بلکہ میں کہتا ہوں تو بہت لیٹ ہو چکے ہیں. جو کام اب ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کام ہمیں آج سے 5-7 سال پہلے کرنا چاہیے تھا. بربادی ہوئی ہے پچھلے 5 سال میں جو پیپل پارٹی کا دور تھا, جس میں اتنا فری فار آل, اتنی بد امنی, اتنا ڈس آرڈر ہو گیا, اتنا کیوس ہو گیا, اور اتنے بڑے پیمانے پر ملک میں کرپشن کا جو ہے بازار گرم تھا کہ جناب یہ دہشت گردی, یہ کلر دم تنظیمیں, یہ ان لوگوں نے اپنا کردار پر ادا کیا. بلکہ سے کچھ مزید خبریں ہم شامل کرنا چاہیں گے آج کے نوابق سے. ناظرین آج کی جو لیڈ سٹوری ہے وہ تو سعد رفیق صاحب کے حوالے سے ہے کہ سعد رفیق کی اسمبلی رکنیت اپیل کے فیصلے تک بحال, سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبونل کا حکم معطل کر دیا. پھر آج کی سپر لیڈ بہت اہم ہے. نواز شریف اور آرمی چیف آج اہم دورے پر کابل جائیں گے. افغان قیادت کو ان کی سرزمین پر را کی پاکستان مخالف سرگرمیوں کے بارے میں تحفظات سے آگاہ کریں گے ذرائع. وزیراعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں عسکری قیادت کی بھی شرکت. کابل جانے والے وفد میں سرتاج عزیز, سیکرٹری خارجہ اور دیگر حکام بھی ہوں گے. دورہ صدر اشرف غنی کی دعوت پر کیا جا رہا ہے. آرمی چیف افغان عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. اشرف غنی اپنے دورہ بھارت پر اعتماد میں لیں گے. پاکستانی وفد را کی پاکستان دشمن سرگرمیوں کے انسداد کے لیے تجاویز دے گا. فضل اللہ کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا. کتنی اہمیت کا حامل ہے بریگیڈ صاحب یہ دورہ؟ احتشام بہت ہی امپورٹنٹ وزٹ ہے جو آج کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی ٹاپ سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے, ساتھ آپ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سرتاج عزیز صاحب, فورن سیکرٹری, یہ تمام لوگ جا رہے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ اس کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ پہلی بات یہ کہ اشرف غنی صاحب ابھی انڈیا کا دورہ کر کے آئے ہیں، اور وہاں پہ پہلی بات میں کوئکلی کہہ دوں، وہاں پہ بھی ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے جب پرائم منسٹر مودی نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ بھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو ہے حصہ بننا چاہتے ہیں. تو دیکھیں نا جو ان کی ڈیسپریشن تھی، جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ مرے جا رہے ہیں انڈینز جو ہیں کہ ہمیں کسی طرح واگہ کے تھرو افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا تک راہداری مل جائے، لیکن انڈین یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ افغانستان کے تو اور ہمارے تعلقات ہیں نا، ان کو تو ہم نے ایک انٹرنیشنل قانون کے تحت ہمیں ان کو راہداری دینی ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ ہم دے رہے ہیں پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے، کراچی تک، ابھی گوادر تک بھی ان کو ایکسیس ملے گا، واگہ کے تھرو بھی، واگہ تک بھی ان کے ٹرک آتے ہیں اور ان کا سامان انڈیا جا رہا ہے. لیکن انڈیا کے لیے سینٹرل ایشیا کی راہداری جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگی جب تک یہ انڈیا کے جو جارحانہ رویہ ہے، جس طریقے سے اب حکومت کراچی میں بھی سرگرم، کراچی میں ہے، بلوچستان میں ہے، فاٹا میں ہے، تحریک طالبان پاکستان، فضل اللہ گروپ، اس کو فنڈ کرنا، عام کرنا، پھر بلوچستان میں جو سیکٹیرین گروپس ہیں، بلوچستان میں جو بلوچ ملیٹنٹس کے 2-3 گروپ ہیں ان کو سپورٹ کرنا، یہ سارا را کر رہا ہے. تو اقتصادی راہداری منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے بھی را نے ایک الگ سے ڈیسک قائم کر دیا ہے. جی، بلکہ یہ کل کی لیڈ خبر تھی پاکستانی اخباروں میں، اور میں کل انڈین چینل پہ یہ ڈیبیٹ پہ جب ایک لائیو گیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی جب میں ان کو بتایا کہ پاکستان میں فرنٹ پیج کی خبر ہے کہ را میں ایک اسپیشل ڈیسک کریٹ کیا گیا ہے، $300 ملین ایلوکیٹ کیے گئے کہ یہ چائنا پاکستان کوریڈور کو کیسے سبورٹ کرنا ہے، اس پروجیکٹ کو کیسے سیبوٹاج کرنا ہے. اچھا، لیکن آپ کی پوائنٹ کی طرف میں آ رہا ہوں. دیکھیں یہ جو کابل کا دورہ ہے نا، اس میں کیا باتیں قدر کلامی کی اگر معذرت ہو، مقصود صاحب ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں، کافی دیر سے لائن پہ. السلام علیکم مقصود صاحب. وعلیکم السلام اسلام صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. فرمائیے گا مقصود صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے موجود مہمان ابھی فرما رہے تھے کہ کراچی کے عوام کو جو ہے نا، وہ کراچی کے نوجوانوں کو ڈاکٹر بنایا جا سکتا تھا، انجینئر بنایا جا سکتا، بڑے پڑھے لکھے لوگ وہاں پر موجود ہیں. تو میں احتشام صاحب بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ کراچی کے ان نوجوانوں سے اسی وقت اس چیز کا حق چھین لیا گیا تھا جب پاکستان میں 1973 کے اندر کوٹا سسٹم لاگو کیا گیا تھا، اور وہ کوٹا سسٹم بدقسمتی سے آج بھی موجود ہے. تو وہاں پر ان کراچی کے نوجوانوں کا حق مار دیا گیا تھا، اور اس حق کو ملک کے دوسرے اندرونی سندھ تک پھیلا دیا گیا. اس سے یہ ہوا کہ کراچی کے نوجوانوں میں وہ محرومی پیدا ہوئی. اس محرومی کا حل انہوں نے MQM کے اندر تلاش کیا. دوسری بات میں اپنے موجود مہمان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو راہداری کی بات کر رہے ہیں، تو راہداری کی سب سے پہلے مخالفت پاکستان کے اندر کس نے کی؟ آپ کے اخبارات نے بھی چھاپا اس کو، آپ کے جو ہے وہ میڈیا نے بھی اس کو دکھایا، آپ نے سب کیا کہ سب سے پہلے اس راہداری کی انڈیا پاکستان چین راہداری کی سب سے پہلے مخالفت ہم نہیں بڑھنے دیں گے، ہماری لاشوں پر بنے گا. جو لوگ کالا باغ ڈیم کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری لاشوں پہ بنے گا، وہی لوگ جو ہے وہ اس راہداری کے خلاف ہیں، اور وہی لوگ راہ کے ایجنٹ ہیں. خدارہ کراچی کے عوام کو آپ راہ کے ایجنٹ کے طور پر پیش نہ کریں. نہیں، کراچی کے عوام کو راہ کا ایجنٹ صاحب نے نہیں قرار دیا. بالکل سوال نہیں پیدا ہوتا. محب وطن ہے. میں یہ کہتا ہوں میرے بھائی صاحب میری بات سنیں، میں یہ کہتا ہوں کراچی کے عوام شاید ہم سے بہتر پاکستانی ہیں، لیکن کراچی کے عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ ورگلایا گیا، ان کو غلط راستے پہ لگایا گیا. ان میں سے سارے نہیں ہیں، سارے لوگ تو MQ میں نہیں ہیں نا، باقی اور پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہیں، اردو سپیکنگ ہمارے بھائی. اور یہ ان کی بات صحیح ہے کہ یہ کوٹا سسٹم اور ایسی چیزوں کو کر کے یہ وہاں پہ صحیح بات ہے احساس محرومی پہ پیدا کیا گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب بہت کچھ کرنے والا کراچی کے حوالے سے، تمام یہ جو احساس محرومی والی کوئی فیکٹرز ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے، وہ لوکل باڈیز کے معاملات ہیں، امپاور کرنا. دیکھیں کراچی میں جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کراچی کے عوام بہت محب وطن ہے، ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ان کو الگ رکھا جائے، MQM کی پالیٹکس کو الگ رکھا. جی، بات ساری یہ ہے کہ میں پھر دوبارہ بات ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں، MQM ایز اے پولیٹیکل پارٹی کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں NA-246 کا جو الیکشن ہوا، رینجرز جنہوں نے 9-0 پہ ریڈ کیا جا کے، اور وہی دن تھے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب رینجرز
پولنگ اسٹیشن میں کھڑے ہوتے تھے, باہر بھی کھڑے ہوتے تھے, لیکن پھر بھی ایم کیو ایم دیکھیں نا, ان کا ایک پولیٹیکل ووٹ بینک تو ہے نا, ان کی پولیٹیکل فالوئنگ ہے, وہ تو کوئی اس کو حقیقت ہے, اس کو تو کوئی نہیں اپنا جھٹلا سکتا. لہذا ان کے پولیٹیکل رول کے راستے میں کسی نے obstruction نہیں کی ہے اور نہ کبھی ہوگی. صرف یہ ہے کہ یہ جو ملیٹنسی والا رول ہے یہ ختم ہونا چاہیے. لیکن میں واپس آ رہا ہوں اس پوائنٹ پہ, بڑی امپورٹنٹ, لیکن کوٹے کے والے سے انہوں نے بات کی, کوٹا وہ تو غلط ہے, دیکھیں نا بات ہے, اور ہم نے بھٹو صاحب کے دور سے دیکھا ہے یہ اس قسم کی سندھ صوبے میں فیڈرل لیول کے اوپر کوئی جو کوٹا سسٹم ہو گیا یا جس میں کوئی ڈسکریمنیشن ہے وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو ظاہری بات ہے سب پاکستانی ہیں, سب کے لیے برابر اپرچونٹی کا جو ہے وہ اس کو چانس ملنا چاہیے. ایگزیکٹلی, بالکل یہ تو بات ہوگی. اب ہم بات کریں دورہ کابل کے حوالے سے, بہت اہمیت کا کابل میں افغان طالبان سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, امریکہ کی ایما پر ان کی حمایت حاصل ہے. کیا اس دورے میں جب نواز شریف صاحب جائیں گے, آرمی چیف جائیں گے, تو وہ معاملات پہ ڈسکس دیکھیں جی, اس میں جو معاملات ڈسکس ہونے والے ہیں, پہلے تو یہ کہ افغانستان کی سرزمین سے را اور افغانستان کی انٹیلیجنس این ڈی ایس کا جو گٹ جوڑ ہے, نیکسس ہے, جس کی وجہ سے ابھی بھی ٹریننگ کیمپ وہاں پہ موجود ہیں, ابھی بھی وہاں سے بلوچستان میں گڑبڑ کی جا رہی ہے, ابھی بھی وہاں سے بیٹھ کے فاٹا میں اور یہ تحریک طالبان کے ساتھ مل کے گڑبڑ کی جا رہی ہے. ایک تو یہ بات ہوگی, ٹھیک ہے. افغان فوج کیوں ختم نہیں کر رہی انہیں؟ نہیں دیکھ ٹریننگ کیمپس کو نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو افغان انٹیلیجنس ہے یہ آتی ہے منسٹری آف انٹیریئر کے اندر, اور منسٹری آف انٹیریئر کے جو باس ہیں وہ ہیں ان کے پرائم منسٹر اب چیف ایگزیکٹو عبداللہ صاحب. عبداللہ صاحب کی آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کے ساتھ ایک بڑی ایک ہارمنی ہے. جب تک یہ جو آرم فورسز ہیں ان کی مسلح جی, اور جو ان کی آرم فورسز ہیں وہ آتی ہے ڈائریکٹلی اشرف غنی صاحب کے اندر. اب مسئلہ وہاں پہ یہ بنا ہوا ہے کہ آرم فورسز کے ان کے چیف بھی یہاں پہ پاکستان آ رہے ہیں, ان کے آرمی چیف آئے ہیں, پی ایم اے میں پریڈ میں وہ چیف گیسٹ ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, وہاں معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ جو را اور این ڈی ایس کا گٹ جوڑ ہے, یہ گٹ جوڑ جو ہے نا, یہ معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی جو قیادت ہے اس وقت, چیف ایگزیکٹو ہیں عبداللہ اور پریزیڈنٹ ہیں اشرف غنی صاحب نے سب سے پہلا دورہ پاکستان کا کیا, پہلے افغان صدر جو کہ جی ایچ کیو تشریف لے گئے, انہوں نے تو بہت گڈ ول جسٹس دیا, پاکستان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کیا, لیکن عبداللہ جو ہیں وہ بھارتی حمایت یافتہ ہیں. تو دونوں کی سوچ ڈیفرنٹ ہے, کس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا؟ دیکھیں وہ ایک افغانستان کے اندر بھی پرابلم ہے. ایک تو بڑی مشکل سے یہ گورنمنٹ آف یونٹی بنی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بن گئے, اور یہ الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کتنا شور پڑا تھا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو عبداللہ صاحب کو بھی انگیج کرنا چاہیے, ان کو بھی پاکستان بلانا چاہیے, ان سے بھی یہاں پہ ہماری پولیٹیکل اور ملٹری قیادت کو ان کے ساتھ بھی ملاقات جو ہے اور یہ تمام چیزیں کرنی چاہیے. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں انہوں نے کندوز, ان کا جو صوبہ ہے نارتھ آف کابل, وہاں پہ دیکھیں بڑا انہوں نے حملہ کیا ہے اور اس کو بڑا ایک قسم کا محاصرہ کیا ہوا ہے, اور ادھر بڑی لڑائی ہوئی ہے. تو ایک طرف وہ قطر میں ڈائیلاگ بھی ہو رہا ہے جس کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. تو پاکستان کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں ہماری طرف سے ہم کسی قسم کی ملیٹنٹ ایکٹیویٹی یا دہشت گردی آپ کے خلاف جو ہے ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو آپ نے اعلان کیا اشرف غنی صاحب نے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی, اس کو آپ امپلیمنٹ کریں. بڑی امپورٹنٹ بات میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, اشرف غنی صاحب نے ایک سخت بات کر دی انڈیا کے دورے سے آنے کے بعد. انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ ہمیں مکمل ایکسیس نہیں دیں گے انڈیا تک, ٹھیک ہے نا جی, یعنی کہ افغانستان کے ٹرک آئیں واگا سے انڈیا میں جائیں اور پھر وہاں سے لوڈ ہو کے واپس آئیں, انہوں نے کہا جی اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور انڈیا کو بھی بیچ میں شامل نہیں کریں گے تو پھر جناب ہم پاکستان کو جو راہداری ہم نے آپ کو دینی ہے پاکستان سے تورخم, کابل اور آگے پھر سینٹرل ایشیا, اس کو ہم پھر ریکنسیڈر کریں گے. یہ بھارتی پریشر تھا, اس پر بات کریں گے, لیکن ایک بریک پر جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, کچھ مزید خبریں بھی ہمارے ساتھ ہیں. نیوز لاؤنج میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. بریگیڈیئر صاحب, افغانستان کے دورے کے حوالے سے بھی بات کی, پاک افغان تعلقات کے حوالے سے بھی بات ہوئی, بھارتی پریشر موجود ہے. دوسری طرف آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت ایک بار پھر اسی طرح پیسہ لگا رہا ہے ان لوگوں کو خریدنے کے لیے جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کے دشمن رہے ہیں, جو مختلف صفوں میں موجود ہیں, اور جنہوں نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی تھی وہی اب پاک چین اقتصادی راہداری کا جو اہم ترین منصوبہ ہے اس کی بھی مخالفت کرنا شروع ہو گیا. احتشام ایک تو پہلے بھی میں نے بتا دیا, میں ریٹریٹ کرتا ہوں تاکہ لنک ہو جائے کہ کل یہ ہماری لیڈ خبر تھی تمام اخباروں میں کہ را کا ایک اسپیشل سیل بنا ہے جس کا $300 ملین کی بجٹ ہے, جس کا کام یہ ہے کہ یہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے اس کو سیبوٹاج کیا جائے. اب ہمارے کالر بھائی نے جو بھی کہا تھا
بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ تمام قوتیں پاکستان میں چاہے وہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں جس طرح سابق فرنٹیئر پروونس میں کچھ لوگ تھے اور ہمارے صوبہ سندھ میں کچھ ایسے نیشنلسٹ قوتیں تھیں جنہوں نے کالا باغ ڈیم کو اپوز کیا. آج بھی وہ کالا باغ ڈیم کو اپوز کر رہے ہیں. آج بھی جب کہیں کالا باغ ڈیم کا نام آتا ہے تو ایک دم شور ڈال دیتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستانی قوم کنونسڈ ہے بالکل کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فورن پے رول پہ تھے, جنہوں نے ایک باہر کا ایجنڈا فالو کیا, اور ظاہری بات ہے اس میں زیادہ ایجنڈا کس کا تھا؟ انڈیا کا تھا. انڈیا کی طرف سے کوئی ویسٹرن لوگ کہ ان کو پتا ہے کہ کالا باغ ڈیم بن گیا تو پاکستان کی قسمت جو ہے وہ بدل جائے گی. بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں, نہیں میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ قوتیں انہوں نے پھر سر اٹھایا ہے اور یہ پھر وہ پیسہ آئے گا باہر سے. ہو سکتا ہے کچھ ہمارے میڈیا کے کہیں پہ ادھر ادھر بھی پیسہ لگایا جائے, کچھ این جی اوز کو بھی پیسہ لگایا جائے کہ جناب آپ چائنا کوریڈور جو ہے اس کو متنازع بنائیں, اس کو کنٹروورشل بنائیں, اس کا جو کنسنسس ہے نیشنل اس کو توڑیں, کسی طرح اس کو کمزور کریں تاکہ اس سے پاکستان ایک تو ڈیلے ہو پروجیکٹ اور پاکستان کی چین کے تعلقات جو ہیں وہ اور خراب وہ تو سامنے آنا شروع ہو گیا نا. بلوچستان میں مظاہرہ ہوا جی, راہداری کا روٹ آپ نے تبدیل کر دیا. کے پی کے والوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی راہداری کا روٹ کیوں چینج کیا گیا. پی ایم صاحب نے اور حکومت پاکستان نے ایک اشتہارات دیے ہیں اخبارات کے اندر کہ راہداری کا روٹ وہی ہے اس جو پہلے تھا, کوئی تبدیلی اس میں نہیں کی گئی ہے. اس والے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو پرائم منسٹر پاکستان میرا خیال ہے کل جو پارلیمنٹری ہیڈز ہیں یا کوئی اے پی سی ٹائپ چیز ہو رہی ہے 13 تاریخ کو ان کو اعتماد میں لیں گے. اور دیکھیں ایک آج سے کچھ ہفتے پہلے مجھے بھی تھوڑا بہت کنسرن تھا کہ یہ روٹ چینج ہوئی ہے فلاں, لیکن گورنمنٹ بار بار کلیریفائی کر رہی ہے کہ جی اوریجنل روٹ اسی طرح ہے اور اس میں کوئی چینج نہیں ہے وغیرہ. لیکن اب جب میں دیکھ رہا ہوں, میرے جیسا شخص بھی دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ تو ایک انٹرنیشنل سازش ہونے جا رہی ہے یہ پاکستان میں اس کوریڈور کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. میں بھی اب یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے, گورنمنٹ آف پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ یہ پروجیکٹ جلد سے جلد امپلیمنٹ ہو اور آگے چلے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاک فوج شٹ اپ کال دے ان عناصر کو جو کہ اس منصوبے کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. بالکل دیکھیں پاک فوج کا تو بڑا کلیئر ہے, وہ میرے خیال ہے 8 بٹالین فوج کی اور 6 بٹالین پیراملٹری فورسز کی, جو کہ ایک نئی فورس ریز ہو رہی ہے کہ اس کوریڈور میں جو موومنٹ ہوگی اس کی سیکیورٹی کے لیے, چائنیز کی سیکیورٹی لیے میرے خیال میجر جنرل کی کمانڈ ہے اور کئی ملین ڈالرز انوالوڈ ہیں جو کہ پوری فورس کو ریز کرنا, ایکوپ کرنا, اس کو گراؤنڈ موبلٹی, اس کی ایئر موبلٹی. تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے. یہ منصوبہ امریکہ کو بھی بہت کھٹکتا ہے جی, اور اسی وجہ سے آئی ایم ایف کی طرف سے پچھلے ابھی تو مذاکرات کامیاب ہو گئے اور پاکستان کو جون میں 50 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی قسط جاری ہو جائے گی, لیکن انہوں نے شرائط رکھی کہ پاکستان جب یہ راہداری کا منصوبہ شروع کرے گا تو اس سے پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ بڑھ جائے گا اور ان لیمٹ سے تجاوز کر جائے گا. تو اس وجہ سے پاکستان کو نظر ثانی کرنی ہے. امریکہ کا پریشر کس دیکھیں جی, آئی ایم ایف بیسیکلی اور ورلڈ بینک یاد رکھیں یہ ایک امریکہ کے زیر سایہ یہ اعلی کار ہیں, اعلی کار کام کرتے ہیں. یہ پیسہ دے کے آپ کو پھر آپ کی آرم ٹرسٹنگ کرتے ہیں. بیسکلی یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک یہ اینٹی پیپل ہیں, خاص کر آئی ایم ایف. آپ نے خبر سنی کہ ہر ہمارے بجٹ بننے سے پہلے جناب مذاکرات ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, وہ بتاتا ہے آپ نے اس بجٹ میں یہ ٹیکس بڑھانا ہے, یہ ٹیکس بڑھانا ہے, یہ ٹیکس بڑھانا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. تو بڑے جہاں تک کوریڈور کا تعلق ہے, گوادر کا تعلق ہے, یقیناً امریکی انڈین یہ بہت ناخوش ہیں, بلکہ یہ تو اس وقت ان کو اتنا میں نے تو یہاں تک آپ کے پروگرام میں کہنے کو تیار ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں اب زیادہ بد امنی پھیلائی جائے گی. بلوچستان میں زیادہ جو ہے یہ دہشت گردی کے واقعات ہوں گے اور یہی باہر کی ایجنسیز کرائیں گی. دیکھیں موساد اور خاتہ فہرست ہوں گے اور سی آئی اے سر. آرمی چیف نے کیا کہا تھا آج سے 5-6 ہفتے پہلے جب تربت میں 20 ورکرز کو کلنگ کی گئی, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بڑے پیمانے پر انٹرنیشنل سازش کے تحت یہ انٹرنیشنل فورسز ہیں, ایجنسیز ہیں جو بلوچستان میں آگ لگا رہی اور بد امنی کریٹ کر رہی ہیں. اور پھر وہی قوتیں کراچی جا کے جناب وہاں پہ بھی ایک پیٹرن ہے, یہ جو جس طرح میں پہلے بات کی کہ ہر دوسرے دن ایک ڈی ایس پی سینئر پولیس کو مار دیا جاتا ہے, تو اس میں یہ بھی بڑی قوتیں ہیں, ان کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں ان کو؟ مقابلہ دیکھیں نا, اس وقت پاکستان کے خلاف رو نے, ہندوستان نے ایک سیکرٹ وار کے یا اوپن وار کے وہ انہوں نے اعلانی جنگ کیا ہوا ہے. اب ریاست کی ہماری ذمہ داری ہے کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ, ہماری ملٹری لیڈرشپ, تمام ہمارے سیکیورٹی کے ادارے, عوام
سمجھ آئے اس بات کو کہ پاکستان پہ ایکچولی حملہ اس وقت ہو رہا ہے اور ہم نے اس حملے کا بھرپور جواب دینا ہے. ہم نے یہ را کی جو سیکرٹ وار ہے, را کا یہ جو اعلان جنگ ہے, اس کو ہم نے جو ہے اس کو فائٹ بیک کرنا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے آنے والے دنوں. ایک اور اہم کامیابی دفاعی اعتبار سے پاکستان نے کل حاصل کی ہے کہ ڈرون اور میزائلوں کو نشانہ بنانے والے ایئر ڈیفنس سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے. پوری قوم اس پر مبارکباد کی مستحق ہے. ہمارے انجینئرز, ہمارے پروفیشنلز, ہمارے مسلح افواج مبارکباد کی مستحق ہے. موجودہ دور کی جنگوں میں اس کی ضرورت بڑھ گئی. آرمی چیف کا بیان. جنرل راحیل نے FM-90 ایئر ڈیفنس سسٹم کی فائرنگ دیکھی. بیک وقت کئی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے. آرمی چیف نے تربیتی معیار کو سراہا. یہ خبر اس وجہ سے بھی انتہائی اہمیت کی حامل بریگیڈ صاحب کے گزشتہ دنوں باراک اوباما صاحب نے CIA کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ پاکستان میں جس جگہ پر بھی چاہیں جو بھی آپ کو مطلوبہ شخص ہے اس کو ڈرون حملہ کر کے مار دیں. اب پاکستان نے آپ سمجھتے ہیں کہ بھرپور جواب دے دیا ہے اور وقت آ گیا کہ اگر امریکہ پاکستان کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پاکستان کے پاس ہر قسم کی تیاری ہے ان کو روکنے کے. دیکھیں جی, پہلی بات یہ کہ وہ دور ختم ہو گیا جبکہ ہم کہتے تھے کہ جی ہمیں ڈرون ٹیکنالوجی دی جائے جس میں ہم جو آرم ڈرون, مسلح ڈرون جن کو کہتے ہیں, جو کہ خود میزائل جس سے فائر کر سکیں. ہمارے پاس تو پہلے ٹیکنالوجی نہیں تھی, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے وہ ہمارا ڈرون طیارہ جو ہے وہ اس کا کامیاب تجربہ ہوا ہے اور اس کو کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے. اب اگر پاکستان کی ٹیریٹری میں کہیں بھی اگر ہم نے ڈرون استعمال کرنا ہے, اٹیک ڈرون کرنا ہے, استعمال کرنا ہے, تو وہ ہمارے پاس اپنی کیپیبلٹی ہے امریکہ. تو لہٰذا ہمیں امریکہ کو بھی باور کرانا چاہیے کہ جناب وہ پرانے آپ کی بدماشی کے دن ختم ہو گئے. اب آپ پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی جو سورینٹی ہے, جو آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہم آپ کو اجازت دیں گے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے لیے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اب یہ جو نئے چیلنجز ایمرج ہو رہے ہیں ہم ان کو کاؤنٹر کریں. اور میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ بڑی کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں IMF کے والے سے کہ 7ویں قسط جو ہے 60 کروڑ ڈالر کی وہ ہمیں مل گئی ہے اور مذاکرات کامیاب ہو گئے. دیکھیں یہ ہماری بڑی شرم کا مقام ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی پچھلے 2008 سے جب سے یہ جمہوریت واپس آئی ہے, جب سے جمہوری دور آیا ہے, ہم IMF پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے اور یہ اب 8واں سال جا رہا ہے اسی IMF کے معاملات میں. تو لہذا اب IMF سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے؟ میں یہ جان کتنا عرصہ لگے گا؟ جان چھڑائی جا سکتی ہے. آج شوکت صاحب کے دور میں دیکھا کشکول توڑ دیا تھا پاکستان. وہ کشکول تو اب 50 کلو کی دیگ بن گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان کی سیاسی قیادت, قومی قیادت فیصلہ کر لے کہ ہمیں IMF کا $1 چاہیے نہیں, ہم نہیں لیں گے, ہم خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں گے, خود انحصاری کی بات کریں گے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں within no time یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ ان پہ ڈیپینڈنس رکھیں گے تو وہ آپ کو اپنی پالیسی ڈکٹیٹ کریں گے, تو پھر لوگ جو ہے سفر کرتے رہیں گے. بالکل صحیح. برگیڈ صاحب وقت کی کمی, 2 اہم خبریں ہیں وہ یقیناً اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا کہ پاکستان نے کشن گنگا ڈیم رتل ہائیڈرو پلانٹ کے خلاف عالمی ثالثی کے لیے کیس تیار کر لیا ہے. بھارت سنتاس معاہدے اور عالمی عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. پاکستان کے حق میں فیصلے کی توقع ہے, سرکاری ذرائع کا یہ کہنا ہے. پھر مقبوضہ کشمیر سے خبر ہے, مجاہدین کا حملہ, 2 بھارتی پولیس اہلکار ہلاک, ایک اور فوجی نے خودکشی کر لی. یہ معاملات ہے. پاکستان اپنا کیس مضبوط کر رہا ہے. بھارت ہمیشہ جھوٹ اور دھوکہ دہی کے ذریعے سے معاملات کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ہمیشہ اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں اب ان ڈیموں کے بعد سے پاکستان جب عالمی ثالثی عدالت میں جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیے, ہماری غلطیاں ہیں. اور میں حیران ہوں کہ جنرل مشرف کے دور میں یہ کیسے ہو گیا, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کیسے یہ مس کر گئیں کہ انڈیا وہاں پہ ڈیم بناتا رہا اور یہاں سے وہ شور نہیں ڈالا گیا. اگر آپ کو یاد ہو اس وقت ہمارے ایک انڈس واٹر کمشنر ہوتے تھے جماعت علی شاہ صاحب, میرے خیال شاید یہی نام تھا. جی ہاں, جماعت علی شاہ. جی, اور مجھے اور دیکھیں وہ 15-16 سال وہ انڈس واٹر کمشنر تھے. ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کون سا قانون ہے حکومت کا, آئین میں کدھر لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے 16 سال سے اس محکمے پہ جو ہے نا اس پوسٹ پہ ہے بھائی. تو ان کے دور میں یہ گڑبڑ ہوئی ہے کہ میرا خیال ہے یہ اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نیگلیجنس نہیں تھی, یہ بڑے بائی ڈیزائن یہ لوگ دیکھتے دوسری طرف تھے اور انڈیا اپنا کام جو ہے وہ کرتا گیا. اور آپ کو یاد ہے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا
کہ جب جماعت علی شاہ صاحب نے سٹیپ ڈاؤن کیا، جب بہت شور پڑ گیا پاکستان میں کہ یہ کس قسم کے انڈس واٹرز کمشنر ہیں، تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کے خلاف تحقیقات ہوں گی کہ یہ کیا خود ملے تو نہیں ہوئے تھے ان کا. جی ہمیں نہیں پتہ لگا کیا ہوا. لاسٹ ہمیں یہ پتا تھا جی وہ کینیڈا چلے گئے، اس کے بعد واپس آئے، کیا ہوا وی ڈو ناٹ نو. تو کیا تحقیقات ہونی چاہیے تھیں؟ کیوں یہ تمام انڈیا کو موقع دیا گیا کہ انہوں نے یہ ڈیم بناتے رہے اور ہم آنکھیں بند رکھی، اور پھر جب ڈیم بن گئے پھر ہم جاگے اور انٹرنیشنل کورٹ میں چلے گئے اور دیکھیں then it was too late. اب ڈیم تو نہیں توڑے جا سکتے نا. بالکل ٹھیک. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری بھی بڑی غلطی ہے اور ہم سوئے ہوئے تھے اور انہوں نے کام دکھا دی. جی بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری ہے. انشاءاللہ بشرطِ زندگی اگلی نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی. بہت اہم موضوع پر آپ نے گفتگو فرمائی. آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہوں گا. قائد اعظم نے کراچی بار ایسوسیشن 25 جنوری 1948 کو خطاب کیا. آپ نے فرمایا ہم پاکستان کا دستور بنائیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ اعلیٰ آئینی نمونہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا کامیابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے. تجارت سے لے کر حکمرانی تک ہر شعبہ حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مکمل طور پر کامیاب رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کی عظیم ترین ہستی تھے. انہوں نے 1300 سال قبل ہی جمہوریت کی بنیادیں رکھ دی تھیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان پر ضرور غور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاکستان میں اسلامی نظام عملی طور پر رائج کرنے کے حوالے سے توفیق عطا فرمائے ہمارے حکمرانوں کو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، ہمارے دشمن کی تمام سازشیں اور چالیں ناکام بنا دے. پاکستان زندہ باد. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.